सर्द अंधेरी रात थी। आसमान को स्याह बादलों ने ढांप रखा था। पहाड़ी इलाकों में बर्फीली हवा चल रही थी। बिजली चमकती तो बादलों की दबी दबी गरज सुनाई देती। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन लगता था कि किसी वक्त भी मींह पड़ना शुरू हो जाएगा। हम दोनों दोस्त यानी मैं और खालिद इस पहाड़ी मकाम पर अंग्रेज़ों के बनाए हुए एक कदीम किलेगी किता फजील के साथ चल रहे थे। किसी वक्त बिजली चमकती तो थोड़ी देर के लिए पहाड़ी पगडंडी नजर आ जाती और हम भौंक भौंक कर कदम रखते चलने लगे। इस कदीम किले के पीछे गोरों का 200 साल पुराना कब्रिस्तान था, जिसकी कब्रें टूट फूट चुकी थी। इस कब्रिस्तान में सारी कब्रें अंग्रेज़ों की थी जो जंग आज़ादी के ज़माने में मारे गए थे। यहाँ एक छतरी वाली कब्र थी जिसके बारे में हमें ये रिवायत थी कि अगर कोई शख्स इस कब्र में रात गुजारे तो कब्र का मुर्दा कब्र में ज़ाहिर होकर इस शख्स की एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता है। कई लोगों ने कब्र में रात गुजारने की हिम्मत की, लेकिन कुछ डर कर भाग गए, कुछ खौफ के मारे बेहोश हो गए और कुछ दहशत ज़दा होकर कब्र के अंदर ही मर गए और सुबह लोगों ने इनकी लाशें निकाली। इसके बाद किसी को कब्र में रात गुजारने की ज़रूरत नहीं हुई थी। जो लोग कब्र में बेहोश हो गए थे उन्होंने होश में आने के बाद बताया कि कब्र के अंदर लेटने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक इंसान के उखड़े उखड़े सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मर रहा हो। इसके बाद एक इंसानी सर अंधेरे में नजर आया जिसकी कटी हुई गर्दन से खून के कतरे टपक रहे थे। इसके साथ ही एक भयानक इंसानी चीख बुलंद हुई जैसे कब्र फट गई हो। फिर हमें कोई होश ना रहा। इस छतरी वाली कब्र के डरावने वाक़यात किसी ज़माने में अखबारों में भी छपते थे। दहशत के मारे जब लोगों ने इस कब्रिस्तान में जाना ही छोड़ दिया तो अखबारों रसालों में वाक़यात छपने भी बंद हो गए। जिस ज़माने में इस कब्र के बारे में अजीबोगरीब पुरस्रार वाक़यात शाया हुए थे, मैं उन्हें शौक से पढ़ता था और अखबार में से तराशी काट कर अपनी कापी में चस्पा कर दिया करता था, क्योंकि मुझे असेबी कहानियाँ पढ़ने का शुरू ही से शौक था। इन दिनों मैं 10वीं जमात में लाहौर के एक स्कूल में पढ़ता था। अब मैंने BA पास कर लिया था। हमारी फैमिली भी बड़ी मुख्तसर सी थी। हम दो बहन भाई थे। बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। वालिद साहब का लाहौर की अकबरी मंडी में आड़त का दरमियानी दर्जे का कारोबार था। बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा था। करना खुदा का ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बहन आसमा को एक बीमारी लाक हो गई। इसे दौरे पड़ने लगे थे। जब इसे दौरे पड़ते तो आंखें लाल अंगारा हो जाती, हलक से अजीब आवाज़ें निकलने लगती और वो बेहोश हो जाती। घंटे आध घंटे बाद जब होश आता तो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती और पूछती कि मुझे क्या हो गया था। जब हम इसे बताते कि इसकी आंखें लाल हो गई थी, हलक से डरावनी आवाज़ें निकल रही थी, तो वो हैरान होकर कहती, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मेरी बहन आसमा को BA किए हुए 2 साल हो गए थे। एक जगह इसकी शादी की बात चल रही थी। लड़का अमेरिका में मुलाजिम था। इस बीमारी की खबर सुनकर लड़के वालों ने यहाँ अपने बेटे की शादी करने से इनकार कर दिया। 1-2 और रिश्ते भी आए, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि लड़के को कोई जिन चिमटा हुआ है और उसे दौरे भी पड़ते हैं, तो उन्होंने भी बात आगे ना बढ़ाई और यही कहा कि आप पहले अपनी लड़की का इलाज कराएं, फिर किसी जगह शादी की बात चलाएं। वालिद साहब और वालदा को बेटी का गम लग गया। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, हकीमों को दिखाया, जिन भूत निकालने वाले आलमों से भी झाड़ फूंक करवाई, लेकिन आसमा की पुरस्कार बीमारी वैसी की वैसी ही रही। इसे दौरे पड़ते थे। इसे हफ्ते में 1 आध बार ज़रूर दौरा पड़ जाता था और कुछ पता नहीं चलता था कि वो दौरा किस वक्त पड़ जाए। मुझे अपनी बहन की बीमारी का दुख तो था ही, इसके साथ अपने माँ बाप की परेशानी भी दिखाई देती थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि आसमा बहन की शादी हो भी सकेगी या नहीं। इसके मुस्तकबिल का क्या बनेगा। इन्हीं दिनों मेरी निगाह अचानक अपनी पुरानी कापी पर पड़ गई, जिसमें मैंने पहाड़ी किले के वाले गोरों के कब्रिस्तान में पुरस्रार खबरें काट कर चस्पा की हुई थी। जब मैंने इस खबर को दोबारा पढ़ा तो इस किले वाले गोरों के कब्रिस्तान में एक छतरी वाली कब्र भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई आदमी इस कब्र में रात गुजार ले तो कब्र का मुर्दा इसकी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता है। क्यों ना मैं भी किस्मत आजमाऊं। हो सकता है कि रात के वक्त कब्र का मुर्दा वाकई ज़ाहिर हो जाए और मुझसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी और सबसे अहम ख्वाहिश क्या है। तब मैं इसे कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि मेरी बहन की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हो सकता है छतरी वाली कब्र किसी बुज़ुर्ग पादरी की हो और इसकी दुआ में से मेरी बहन आसमा को बीमारी से निजात मिल जाए। इसमें लगता भी कुछ नहीं था, सिर्फ
یہ ذرا ہمت اور جرأت سے کام لینے کی ضرورت تھی، اور وہ میرے اندر بھی موجود تھی۔ مجھے بچپن ہی سے پرانے قلعے، اسیبی حویلیاں، پراسرار کھنڈر، ایسے مقام، ایسے قدیم کنویں اور تاریخی باولیاں دیکھنے کا شوق تھا جن کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہاں جن بھوت چڑیلیں رہتی ہیں، اور وہاں آدمی آدھی رات کو کبھی نہیں جاتے۔ کبھی عورتوں کے قہقہے اور بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میرا شوق اور ذوق تجسس مجھے بے دھڑک ایسی جگہوں پر لے جاتا تھا، اور میں ذرا نہیں ڈرتا تھا۔ میں ایسی کہانیاں اور ناول بھی بڑے شوق سے پڑھتا تھا جن میں جن بھوتوں، چڑیلوں اور جادوگروں اور بدروحوں کا ذکر ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر پہ لیٹ کر رات گزاروں گا۔ میں نے گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میرا ایک ہی گہرا اور ہمراز دوست خالد تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی بہن کی بیماری کے علاج کے لیے گوروں کے قبرستان میں جو چھتری والی قبر ہے اس میں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ خالد نے میرے ساتھ ہی لاہور کے ایک کالج سے BSc کا امتحان پاس کیا تھا اور اب ایک کیمیکل فیکٹری کی لیبارٹری میں ملازم تھا۔ اس نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور بولا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، یہ سب توہمات ہیں۔ بھلا کوئی مرا ہوا آدمی کبھی دنیا میں واپس آیا ہے؟ میں حیران ہوں کہ تم جیسے پڑھے لکھے انسان ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اس میں کوئی خطرہ نہیں، آخر قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ تم تو جانتے ہو کہ بہن آسمہ کی وجہ سے ہمارے گھر کے سبھی لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ خود آسمہ بہن اندر ہی اندر اس غم میں گھلتی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا اسی سبب سے اس کی بیماری دور کر دے۔ خالد بولا، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس خیال کو دل سے نکال دو، یہ خلاف اسلام ہے، یہ شرک ہے، آگے تم خود مختار ہو، جو تمہاری مرضی وہ کرو۔ میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے خالد کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ میں توہم پرستی سے کسی صورت باز میں نہیں آ رہا، تو اس نے کہا کہ اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ تم نے کاپی میں خبروں کے جو تراشے کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں، ان میں پڑھا نہیں کہ اپنی زندگی کی آخری خواہش پوری کرانے کے لیے لوگ چھتری والی قبر میں رات گزارنے کے لیے لیٹے اور صبح کو مردہ پائے گئے۔ میں نے کہا، اپنی پیاری بہن کی بیماری دور کرنے کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ خالد خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، اس اسیبی مہم پر میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے اور مکمل رازداری سے میرے ساتھ چلو گے۔ خالد بولا، مجھے کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد ہم نے اس پہاڑی مقام کی طرف جانے کی تیاری شروع کر دی جہاں قدیم قلعے کے کھنڈر تھے اور قلعے کے پیچھے گوروں کا قبرستان تھا، اور اس قبرستان میں کسی گورے کی چھتری والی قبر تھی۔ ہم نے کچھ گرم کپڑے اور اپنے ساتھ رکھ لیے کیونکہ اکتوبر کا مہینہ ہو چکا تھا۔ اس موسم میں پہاڑوں پر برفیلی ہوائیں چلنے لگتی تھی اور سخت سردی ہو جاتی تھی۔ لاہور سے ہم ایک بس میں سوار ہو کر شام ہونے سے ذرا پہلے راولپنڈی پہنچ گئے۔ رات ہم نے پنڈی کے ایک ہوٹل میں بسر کی اور دوسرے روز لاری میں بیٹھ کر اس مقام پر پہنچے جہاں گوروں کا قدیم قبرستان تھا۔ میں کسی وجہ سے اس جگہ کا نام نہیں لکھنا چاہتا۔ جگہ کا نام لکھنے اور نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس جگہ کو صیغہ راز میں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف میری بات سچی داستان عبرت اور آپ بیتی سنیں جس نے میری اور میری بہن کی زندگی کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ اگر بزرگوں کی دعائیں اور اللہ کا کرم نہ ہوتا تو آج میں اپنی عبرت ناک زندگی کی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ 2.5-3 گھنٹے کے پہاڑی سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر کا جائزہ لینے ہوٹل سے چل پڑے۔ یہ قبرستان انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ایک پہاڑی قلعے کے پیچھے نشیب میں واقع تھا۔ موسم سرد تھا، شروع اکتوبر کی سرد ہوائیں چل رہی تھی، آسمان ابر آلود تھا، کافی ٹھنڈ تھی۔ ہم نے خوب گرم کپڑے پہن رکھے تھے، سروں پر اونی ٹوپیاں تھیں۔ مختلف پہاڑی راستوں سے ہم آخر پرانے قلعے کے کھنڈر کے نشیب میں واقع گوروں کے قبرستان میں آ گئے۔ قبرستان کی فضا ویسے ہی اداس اور بڑی عبرت انگیز ہوتی ہے، لیکن اس قبرستان میں کچھ زیادہ ہی ویرانی برس رہی تھی۔ ایک تو یہ 250-300 سال پرانا قبرستان تھا، دوسرے اس میں ایسے انگریزوں کی قبریں تھیں جن کے لواحقین بھی مر کھپ گئے تھے اور قبروں کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب تک انگریزوں کی حکومت رہی اس قبرستان کی دیکھ بھال ہوتی رہی۔ انگریز بوریاں بستر لپیٹ کر چلے گئے تو انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ گئی، کتبے اکھڑ گئے، لوگ اینٹیں پتھر اٹھا کر لے گئے،
کچھ قبروں کے ایک طرف جھکے ہوئے خاک آلود کتبے ابھی تک باقی تھے۔ ایک قبر پر انگریزی میں لکھے ہوئے الفاظ بڑی مشکل سے پڑھے گئے۔ یہ کسی انگریز فوجی کا افسر کی قبر تھی جو اس قبرستان میں دفن دوسرے گوروں کی طرح 1857 کی جنگ آزادی میں قتل ہو گیا تھا۔ کتبے کے نیچے تاریخ اور سن درج تھا۔ تاریخ تو نہیں پڑھی گئی۔ سن 1887 کو نندا کیا ہوا تھا۔ اکثر قبریں بارش کی وجہ سے اکھڑ چکی تھی اور ان میں گڑھے پڑ چکے تھے۔ ایک عجیب سی بدن پر کپ کپی طاری کر دینے والی اسیبی ویرانی کا احساس ہوتا تھا۔ ہمیں چھتری والی قبر کی تلاش تھی۔ آخر یہ قبر ہمیں مل گئی۔ اس قبر کا چبوترا اگرچہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا مگر اپنی جگہ پر قائم تھا، اور اس کے اوپر لگی ہوئی پتھر کی چھتری بھی جو دھوپ اور پہاڑی بارشوں کی مار کھا کر سیاہ پڑ چکی تھی، اپنی جگہ پر قائم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ اس قبر کے متعلق بڑی ڈراؤنی اسیبی روایت مشہور تھی، اس لیے کوئی انسان ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ چبوترے میں ایک جانب زمین میں گہرا شگاف پڑا ہوا تھا۔ ہم نے جھک کر دیکھا، شگاف کے اندر قبر کی لہد نظر آ رہی تھی، جہاں کہیں کہیں خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ مرنے والے کی ایک بھی ہڈی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بارشوں میں شگاف کے اندر پہاڑوں کی مٹی بہہ بہہ کر جاتی رہی تھی، جس میں ہڈیاں یا تو دب گئی تھی اور یا انہیں جنگلی جانور کھا گئے تھے۔ قبر کے اندر سے عجیب ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ قبر کا یہ شگاف ان لوگوں کا بنایا ہوا تھا جو کچھ عرصہ پہلے قبر کے مردے سے اپنی زندگی کوئی خواہش پوری کروانے کے لیے رات کے وقت اس میں داخل ہوتے تھے۔ اب چونکہ کئی برسوں سے اس طرف کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے شگاف کے کناروں پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ خالد نے کہا، کیا بات ہے، کیا اس گڑھے میں تم رات بسر کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے۔ اس خیال کو دل سے نکال دو اور میرے ساتھ لاہور واپس چلو، خواہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ میں نے کہا، تم دوست تو میری مجبوری اچھی طرح جانتے ہو، مجھے کچھ کرنا ہے، ایک بار کر لینے دو۔ ممکن ہے کہ قدرت اسی وسیلے سے میری پیاری بہن کی بیماری دور کر دے۔ خالد نے کہا، اگر اس طرح لوگوں کی بیماریاں دور ہونے لگیں تو دنیا کے سارے ڈاکٹر بیکار ہو جائیں اور ہسپتالوں میں خاک اڑتی نظر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کرنے والے ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم خود ایک بہت بڑا گناہ کرنے والے ہو۔ خدا تمہیں معاف کرے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے تم باز نہیں آؤ گے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ مجھ پر خالد کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے دوست کی نصیحت پر عمل کر لیتا تو کس قدر ہولناک عذاب سے بچ جاتا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا اور اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی ایک ایسے اذیت ناک عذاب میں مبتلا کر دیا کہ جس کو یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم چبوترے کے اوپر آ گئے۔ یہاں پتھروں سے بنائی ہوئی ٹوٹی ہوئی قبروں کا نشان تھا، البتہ کتبہ غائب تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کس انگریز کی قبر ہے، وہ کوئی راہب تھا یا فوجی سپاہی تھا۔ نیچے اتر کر میں نے ایک بار پھر شگاف میں جھانک کر قبر کی لحد کا جائزہ لیا۔ خالد سے رہا نہ گیا، اس نے ایک بار پھر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کیا اس قبر میں ساری رات گزارو گے؟ میں نے کہا، میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں دوست۔ خالد بولا، تو پھر بازار سے میں ایک صف لا کر قبر میں بچھا دیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خالد نے شام کے وقت قبر کے اندر اپنا بڑا تولیہ بچھا دیا۔ دن کے وقت آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے رہے، شام کو بادل گہرے ہو گئے۔ چھتری والی قبر کے بارے میں جو کچھ روایت مشہور تھی، اس کے مطابق مجھے رات کے 12 بجے کے قریب قبر میں لیٹنا تھا۔ میں اور خالد رات کے ٹھیک 11:45 بجے ہوٹل سے نکل آئے۔ اس وقت بادلوں میں تھوڑی دیر بعد بجلی چمکنے لگی تھی۔ جب ہم اندھیرے میں پرانے قلعے کی فصیل کے قریب آئے تو خالد کہنے لگا، اگر بارش شروع ہو گئی تو تمہارا قبر میں لیٹنا رہنا مشکل ہو جائے گا، شگاف میں سے قبر میں پانی آ جائے گا۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات ہوئی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم قلعے کی ڈھلان سے اتر کر گوروں کے پرانے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ بجلی چمکی تو چھتری والی قبر نظر آ گئی۔ وہ اس وقت مجھے بدروحوں کا مسکن لگ رہی تھی۔ یہی وہ قبر تھی جہاں باقی کی رات مجھے اس میں لیٹ کر گزارنی تھی۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ میں خلاف اسلام اور خلاف عقل فعل کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں۔ اپنی بہن کی پراسرار بیماری کے خلاف صرف اللہ تعالیٰ کے حضور شفا کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن دنیاوی اور خاص طور پر خون کے رشتوں کی کشش
انسان پر غالب آ جاتی ہے۔ میرا ضمیر بھی مجھے شرک کے اس مذموم فعل پر اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا، لیکن ایک خاص حد سے آگے بڑھی ہوئی ماں، بہن اور باپ کی محبت نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، اور شرک کے گناہ عظیم کے عذاب سے بے خبر غلط راہ پر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہم چھتری والی قبر کے شگاف کے پاس آ کر رک گئے۔ میں نے جھک کر قبر میں دیکھا۔ قبر میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بجلی چمکی تو قبر میں بچھا ہوا تولیہ دکھائی دیا۔ میں نے خالد سے کہا، اب تم بے شک ہوٹل واپس چلے جاؤ، بارش شروع ہو گئی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ میرے دوست کا واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر میرے مجبور کرنے پر وہ چلا گیا۔ قبرستان کی تاریکی میں وہ دوسرے ہی لمحے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میں گوروں کے اس قدیم اور ویران قبرستان کی سرد اندھیری رات میں اکیلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی ہوٹل واپس چلا جانا چاہیے، کہیں میں واقعی کسی عذاب میں نہ پھنس جاؤں۔ لاہور میں واپس جا کر مجھے اپنی بہن آسمہ کی بیماری کا علاج کرانے کے لیے کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن پر منفی خیالات بھی غالب آ گئے، اور میں سوچنے لگا کہ اتنے ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہوں، کسی کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایک آخری موقع ہاتھ میں ہے، اسے بھی آزما لینا چاہیے، اور میں قبر کے اندھیرے میں اتر گیا۔ میں شگاف سے رینگ کر قبر میں داخل ہوا۔ قبر میں لمبائی انسان کے نارمل قد کے مطابق تھی، مگر زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے بیٹھنے کی کوشش کی تو میرا سر اوپر چھت سے ٹکرا گیا۔ میں تولیے پر بالکل سیدھا ہو کر لیٹ گیا، سردی سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ اپنی گرم جیکٹ کے اندر کر لیے۔ میری نائلون کی جیکٹ کافی گرم تھی، لیکن قبر کی سال ہر سال کی بارشوں سے اتنی نم آلود ہو گئی تھی کہ مجھے قبر میں لیٹنے کے لیے تھوڑی ہی دیر بعد ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی۔ میں نے سر پر گرم اونی ٹوپی پہنی تھی اور گلے میں مفلر بھی تھا، اس کے باوجود مجھے سردی لگ رہی تھی۔ میں قبر میں لیٹ گیا اور دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ بارش زیادہ تیز ہو گئی تو قبر سے باہر آ جاؤں گا، ورنہ ساری رات قبر میں ہی لیٹ کر گزاروں گا، اور دیکھوں گا کہ اس کے قبر کے مردے کی روح یا بدرو ظاہر ہوتی ہے یا نہیں۔ بجلی چمکی تو قبر کی تاریکی تھوڑی دیر کے لیے چمک اٹھی، اور اس کے بعد اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ میں بالکل خاموش چت لیٹا ہوا تھا، اپنے سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بجلی چمکنا بند ہو گئی، بادلوں کی گرج بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ قبرستان کی تاریک رات اس قدر سنسان اور ساکت ہو گئی تھی کہ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ قبر کی زمین کی ٹھنڈ تولیے میں سے گزر کر میرے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ اب بجلی چمکتی تھی، نہ بادل گرجتے تھے، نہ بارش شروع ہوئی تھی۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہیبت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہلے مجھے اپنے سانس کی آواز سنائی دیتی تھی، اب دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی تھی۔ ایک بار تو میں گھبرا کر اٹھنے لگا کہ قبر سے نکل کر بھاگ جاؤں اور ہوٹل کے کمرے میں جا کر لحاف اوپر لے کر سو جاؤں، لیکن کسی طاقت نے نہیں، بلکہ میری مجبوری نے مجھے اٹھنے نہ دیا اور قبر میں ہی جکڑے رکھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ پہلے میں ذہن میں اندازہ لگاتا رہا کہ اب رات کے 12:15 بج چکے ہوں گے، اب 12:30 بجے ہوں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا اور قبر کی فضا نے مجھے اپنے اندر جذب کر لیا۔ قبر جہاں کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی رات نہیں ہوتی، موسم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی، صرف مرگ آلود اور سکوت ہوتا ہے اور تاریکی ہوتی ہے، ایسی تاریکی جس میں کوئی لہر نہیں ہوتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، ایک ازلی اور ابدی تاریکی ہوتی ہے اور جو قبر میں آ کر بند ہو جاتی ہے اور وہیں سیاہ پتھر کی طرح جم جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ قبر کے باہر بھی وقت تھم گیا ہے، تاریکی اور گہری ہو گئی اور کسی گہری سیاہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر پتھر ہو گئی، ساکت ہو گئی۔ نہ بجلی ہلکی ہلکی چمکی تھی، نہ بادلوں کی دھیمی دھیمی گرج تھی، دور اور نزدیک سے کسی پرندے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ قبر کی مہیب تاریکی نے جیسے کائنات کی تمام آوازوں کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ تمام آوازیں پتھر کی ہو گئی تھی، صرف مجھے اپنے سانس کی آواز اور دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ صرف ان دونوں آوازوں کے سوا مجھے یقین ہو رہا تھا کہ میں اگرچہ قبر کے اندر ہوں لیکن ابھی زندہ ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں باہر رات کتنی گزر چکی تھی کہ مجھے گہرے گہرے سانسوں کی سرگوشیاں ایسی آواز سنائی دی جیسے پہلے تو میں یہی سمجھا کہ یہ میرے اپنے سانس کی آواز ہے۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔
گہرے سانس لینے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے سانس کی آواز نہیں تھی، قبر کی تاریکی میں میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی سانس لے رہا تھا۔ مجھے اسی چھتری والی عذابی قبر کے بارے میں مشہور افسانوی روایت یاد آ گئی۔ جو لوگ قبر میں دہشت زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے، انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا تھا کہ رات کے پچھلے پہر قبر میں کسی کے لمبے لمبے سانس لینے کی آوازیں آتی ہیں، پھر دو لال انگارہ ایسی آنکھیں نمودار ہوتی ہیں، پھر ایک چیخ بلند ہوتی ہے جیسے قبر پھٹ گئی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ جس مردے کا میں چلہ کاٹ رہا ہوں، اس کے نمودار ہونے کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے اوپر خوف کو غالب نہ آنے دیا اور قبر کے اندر اپنی پوری قوت ارادی سے کام لے کر لیٹا رہا۔ لمبے لمبے سانس لینے کی انسانی آواز اب میرے اتنے قریب آ گئی تھی کہ لگتا تھا کہ کوئی بالکل میرے کان کے پاس آ کر سانس لے رہا ہے۔ میں ضبط کر کے لیٹا رہا، میری آنکھیں کھلی تھیں، مگر قبر کے اندر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے سانس لینے کی کچھ آواز مجھ سے دور ہوتی گئی، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نگاہیں نیچی کیے قبر میں اپنے پاؤں کی سمت والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک تاریکی میں دیوار درمیان میں سے سرخ ہونے لگی۔ پھر اس تاریکی میں دہکتے ہوئے لال انگاروں جیسی دو آنکھیں ابھر آئیں۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں، لیکن جب ان انگاروں نے پلکیں جھپکی تو مجھے معلوم ہوا یہ دو آنکھیں ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو دہشت زدہ نہیں ہونے دیا، بلکہ بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبر میں لیٹا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ایک قیامت خیز چیخ کی آواز ابھرے گی۔ میں نے اپنے آپ کو چیخ سننے اور اسے برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ آدمی اگر اپنے آپ کو کسی خطرے کے لیے تیار کر لے تو خطرے کی شدت آدھی ضرور کم ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے چیخ کی شدت کو مزید کم کرنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینی چاہیے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ایسی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی کہ جیسے کوئی پہاڑ پھٹ رہا ہو۔ قبر میں ایک لمحے کے لیے زلزلہ سا آ گیا۔ قبر میں 1 فٹ اوپر اچھل کر نیچے گر پڑا، مگر میں نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا۔ مجھے معلوم تھا یہ میرے لیے چلے کا آخری مرحلہ ہے اور اس کے بعد وہ مردہ نمودار ہونے والا ہے جس نے میری زندگی کی آخری خواہش کو پورا کرنا ہے۔ ایک بار پھر وہی موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں اندھیرے میں ٹکٹکی باندھے قبر میں اپنے پاؤں کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک انسانی شخص کا ہیولا سا ابھرنے لگا۔ لال انگارہ آنکھیں غائب ہو گئی تھی۔ انسانی ہیولے کی شکل پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دھندلی سی انسانی کھوپڑی تھی جس کی آنکھوں میں اور نتھنوں کی جگہ پر سیاہ گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ کھوپڑی کا رخ میری جانب تھا۔ میں نے بھی اپنی نظریں اس کھوپڑی پر جما رکھی تھی۔ گہرے سانس لینے کی آواز آہستہ آہستہ پھر ابھرنے لگی۔ پھر ایک اکھڑی اکھڑی انسانی آواز سنائی دی، میں تمہاری ایک خواہش پوری کرنے کا پابند ہوں، اپنی خواہش بتاؤ۔ میں سمجھ گیا یہ چھتری والی قبر کے مردے کی آواز ہے اور میرا چلہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود میں قبر میں لیٹے اور وہاں کسی مردے کی آواز سننے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میرے جسم پر خوف کے مارے کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے پوری ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، میری بہن کو کوئی پراسرار بیماری ہو گئی ہے۔ میری پہلی اور آخری خواہش ہے میری بہن کی بیماری دور ہو جائے۔ چھتری والی قبر کے مردے یا بدرو کی آواز خاموش ہو گئی۔ اس نے میری خواہش کے اظہار کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ اسی کھوپڑی کے نقوش قبر کی تاریکی میں مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے اور لمبے لمبے گہرے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا چلہ کاٹا ہے۔ اگر تم کول کے سچے ہو اور اپنے وعدے کے پابند ہو تو میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ بدرو کی اکھڑی اکھڑی آواز دوبارہ سنائی دی، تمہاری بہن پر جس طاقت کا سایہ ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری بہن کی بیماری دور کرنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میری بات کو دھیان سے سنو۔ یہاں سے جنوب کی طرف کھنڈوا نام کا ایک شہر ہے۔ اس شہر سے 50 میل دور دریائے نرمدا کے کنارے مدن سینا نام کا ایک جنگل ہے۔ اس جنگل میں مشہور نام کا ایک مندر پہاڑی پر بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑی پر ایک پرانا غار ہے۔ اس غار میں بکرم نام کا ایک سادھو سمادھی لگائے بیٹھا ہے۔ اس کے پاس جا کر کہنا مجھے چھتری والی قبر کے مردے نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد کچھ نہ بولنا، وہ سمجھ جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ صرف اس سادھو کی مدد سے تمہاری بہن کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اب میری قبر سے نکل جاؤ اور سنو جو کچھ میں نے تمہیں بتایا۔ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ جاؤ، نکل جاؤ، میری قبر سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد گہرے انسانی سانسوں کی آواز بند ہو گئی اور کھوپڑی کا ہیولا بھی تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ قبر کے اندر اور باہر
ایک بار پھر موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنے آکڑے ہوئے ٹھنڈے جسم کو حرکت دی اور رینگتا ہوا قبر کے شگاف سے باہر نکل آیا۔ مجھے ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی جیسے میں نے اپنی بہن کی بیماری کو دور کر دیا ہو اور اب اسے بیماری سے نجات مل جائے گی۔ آسمان پر اسی طرح کا گہرا اندھیرا تھا، چاروں طرف قبرستان میں تاریکی کا راج تھا۔ ٹوٹی پھوٹی قبروں کے بکھرے ہوئے پتھروں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا میں قلعے کی دیوار کے پاس آ گیا۔ مجھے دل کی کیفیت اس آدمی جیسی تھی جو کسی سخت آزمائش کے گزرنے کے بعد کامیاب ہو گیا ہو، یا پھر جیسے کسی کی لاٹری نکل آئی ہو۔ مجھے اب قبرستان اور پرانے قلعے کے حسیبی کھنڈروں سے کسی قسم کا خوف نہیں ہو رہا تھا۔ میں قلعے کے بڑے دروازے کی ڈھلان اترنے کے بعد چھوٹی سی پہاڑی سڑک پر آ گیا اور تیز اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی، خالد جاگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا تو بے اختیار بولا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ شخص زندہ سلامت واپس آ گیا۔ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا، تم 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے ہو۔ ہوٹل میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میں 2 گھنٹے قبر میں لیٹا رہا ہوں۔ حالانکہ قبر کے اندر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے ساری رات گزار دی ہو۔ قبر کے اندر وقت شاید بے حد سست رفتار ہو گیا تھا۔ چھتری والی قبر کے مردے نے مجھے ہدایت دی تھی کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کیا کہا۔ میں نے خالد سے کہا، دوست بات اصل یہ ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ میں قبر میں ڈر گیا تھا اور بھاگ کر آ گیا۔ خالد بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ان تہمات سے باز آ جاؤ۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ بچ گئے۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے یوں ہی اسے ایک جھوٹی کہانی بنا کر سنا دی اور کہا کہ قبر میں ایک چڑیل آ گئی تھی۔ اس نے میرا گلا دبانا چاہا، میں چیخ مار کر قبر سے نکل آیا۔ میری توبہ! اب میں کبھی اس قسم کے واہیات خیال دل میں نہیں لاؤں گا اور اپنی بہن کا علاج کسی بہتر ڈاکٹر سے کرواؤں گا۔ خالد بڑا خوش ہوا اور میں سیدھی راہ پر آ گیا ہوں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں ایک غلط راہ پر چل نکلا ہوں جو سیدھی پاتال کے دوزخ میں جاتی ہے۔ خالد کہنے لگا، ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کی فیملی کینیڈا میں آباد ہے۔ میں کوشش کروں گا آسمہ بہن کو کینیڈا میں بھجوا دوں۔ وہاں کے ڈاکٹری علاج سے وہ ضرور اچھی ہو جائے گی۔ یہ بڑی اچھی بات کی ہے تم نے۔ میں خود اسے کینیڈا لے کر جاؤں گا۔ ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر میں نے تھرمس سے گرم چائے نکال کر پی جس سے میرے جسم میں سردی دور ہو گئی۔ پھر میں لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ چھتری والی کے قبر کے مردے نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا۔ مجھے سب سے پہلے لاہور کھنڈوا شہر جانا تھا۔ وہاں سے 50 میل دور دریائے نرمدا کے کنارے مدن سینا کے جنگل میں پہنچ کر میشور نام کی پہاڑی تلاش کرنی تھی جس کے اندر غار میں سمادھی لگا کر سادھو بیٹھا تھا اور اس سے ملنا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے یہ ساری باتیں اپنی ڈائری میں لکھ لی تاکہ بھول نہ جاؤں۔ لاہور واپس آ گئے۔ لاہور آنے کے بعد میں نے ریلوے اسٹیشن جا کر انکوائری کی، کھنڈوا شہر کے بارے میں پوچھا کہ یہ شہر انڈیا میں کس جگہ پر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شہر لاہور سے بمبئی جاتے ہوئے بھوپال کی جانب راستے میں آتا ہے۔ یہ داستان جو میں آپ کو سنا رہا ہوں پاکستان کے قیام سے 3-4 سال پہلے کی ہے اور آدمی جس جگہ چاہے بغیر ویزے کے سفر کر سکتا تھا۔ کسی شہر کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ گھر والوں سے میں نے بتایا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ دہلی میں ایک پارسی ڈاکٹر ہے جو آسمہ بہن کا علاج کر سکتا ہے۔ اس لیے میں پہلے خود جا کر اس ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ آسمہ بہن کی بیماری کے بارے میں اس سے ساری تفصیل سے آگاہ کر سکوں۔ اس کے بعد میں آسمہ کو بھی وہاں بلا لوں گا۔ گھر والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ ہم کوئی اتنے دولت مند بھی نہیں تھے لیکن روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ میں کالج سے فارغ ہونے کے بعد خود بھی اکبری منڈی و والد صاحب کے ساتھ تھوڑا بہت کمیشن ایجنسی کا کام کر لیتا تھا۔ کچھ میرے پیسے بینک میں جمع تھے، کچھ پیسے مجھے والد صاحب نے دے دیے تھے۔ ابھی انہیں تو یہی معلوم تھا کہ میں دہلی جا رہا ہوں۔ زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی تو اس زمانے میں لوگ جہازوں پہ بصرہ، دبئی وغیرہ جایا کرتے تھے۔ اپنے دوست خالد کو بھی میں نے یہی بتایا کہ میں پارسی ڈاکٹر سے اپنی بہن کے علاج کے لیے دہلی جا رہا